हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बाबरकत नाम में सलाम हो। आइए जब हमने बड़ी अच्छे तरीके से हम सना की है और खूब हमने बरकत को हासिल किया है। अब खुदावंद के पाक कलाम को मेरे साथ मिलकर खोलिए। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और मिलकर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 11वां बाब और 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। सबने निकाला है जी? किसी ने कढ़िया? कोई आवाज नहीं आ रही ना, इसलिए पूछे। ओके गुड। ओके, खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए पैसे बरकत हो। आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए फिर से तारीफ। अब सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। हवाला ध्यान से सुना है आपने, 3 वर्सेस पढ़ी है। जिस चीज को समझ आई है मुझे जरा ऊपर हाथ करके बताएं, बाकियों को मैं समझूंगा नहीं है। ऊंचा करें, ऊंचा करें। 5-6 हाथ है बस, पीछे भी होंगे तो ईमानदारी से बताना है। मैं फिर पढ़ लूंगा, अगर समझ ना आवे तो फायदा की कोई है? फायदा मेरे बोलने का, आपके सुनने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब हवाला पढ़ा जाता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनना मसीह के कलाम में से, ईमान से, गौर से, ध्यान से। जब हम उसे नहीं सुनते तो फिर फायदा नहीं है। मैं आधा घंटा बोलता रहूंगा, वो फायदा नहीं होगा। जब हवाला पढ़ा जाता है, जहां कहीं जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो क्या बात हो रही है, कहां से शुरू हुई है, पता ही ना चले हमें, तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर से पढ़ता हूं, आपने फिर सुनना है और तवज्जो करके सुनना है, और मेरा ईमान है कि अब आपको समझ आएगी। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह की बातें हैं। यीशु मसीह फरमा रहे हैं, जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। आमीन। समझ आई हो? हाँ, वो हाथ खड़े करो। अच्छा, अभी भी याद चक दे रहे फिर लोग, या फिर कुछ लोगों को नहीं आई। बस सीधी सी बात है, यीशु कह रहा है कि जब हवेली किसे कहते हैं, घर को, बड़ा घर, शानदार घर, मिसाल के तौर पर यीशु समझा रहा है, पर इसकी बातें आगे रूहानी है, वो हम सीखेंगे मिलकर इसका मतलब क्या है। पर यीशु यही कह रहा है कि जब कोई जोरावर आदमी, ताकतवर आदमी असले के साथ, हथियार के साथ अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर की रखवाली करता है तो उसका घर महफूज रहता है। लेकिन जब उसके घर में उससे कुछ ज्यादा जोरावर आ जाता है तो फिर वो उस पर गालिब आता है, वो उसके हथियार छीन लेता है जिस पर उसे भरोसा, उसे निहत्ता कर देता है, खाली हाथ कर देता है, उसे बांध देता है, कंट्रोल में कर देता है, और उसका सारा माल जो उसकी हवेली में है, घर में है, वो लूट लेता है और लूट कर वो बांट देता है। ये मतलब है इसका। हो समझ आई? समझ आई है? ओके। अच्छा, अब आप हाथ खड़ा करें। पिछले इतवार का कलाम किसको याद है? मैं कभी नहीं पूछता, लेकिन मैं शुरू कर ले, तुझे याद नहीं रखते। बोले नहीं, हाथ खड़ा करें।
ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے 8 ٹھیک ہے 9 8 9 کچھ لوگ نہیں بھی ہوں گے سنڈے کو، لیکن باقی جو بڑی جماعت کراؤڈ ہے ان 50-60 لوگوں کے اندر زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. اور وہ بچی ٹھیک کہہ رہی تھی یشوا کی کتاب میں سے ہے اچھا ہے رجسٹر رکھا ہوا ہے، یہ بات صحیح ہے، لکھنا چاہیے. یہ سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے. ہم لوگ بھی ایسے لکھا کرتے تھے، اب بھی ضرورت پڑے تو لکھ لیتے ہیں، کیونکہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے. اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یاد رکھا کریں، وہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی بات نہ ہم کریں. ٹھیک ہے کہ بس سنجے کے جانا ہے پیچھے کیوں ہو رہا ہے بولتے جائیے، فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے محسوس کی ہیں یہ باتیں، اس لیے میں نے حوالہ بھی دوبارہ پڑھا اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دراصل یہ بات اس وقت کی ہے جب یسوع مسیح نے یہاں پیچھے لکھا ہوا ہے 14ویں آیت سے، یہاں پر یسوع مسیح نے ایک شخص میں سے لکھا گونگی بدرو کو نکالا. اور اب سب جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کئی بار کئی حوالے ایسے ملتے ہیں جہاں پر فریسیوں کی یسوع مسیح کے ساتھ بحث ہوتی ہے، یہودیوں کی، اور وہ یسوع مسیح پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں. اور یہاں پر بھی لکھا ہے اس نے جب بدرو کو نکالا ہے، وہ گونگی بدرو ہے. وہ شخص اس بدرو نے اسے گونگا کر رکھا ہے. مضمون والا بدروہیں نہیں، شفایہ نہیں ہے. ہم یہاں پر یسوع کے اختیار پر ہی بات کریں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں کہ کوئی شفایہ بات ہو رہی، وہ جمعرات کو ہوتی، پر ہم کچھ اور ہی باتیں سیکھیں گے ان میں سے. یسوع نے جب اس بدرو کو نکالا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں سے بعض نے اسے آزمانے کے لیے نشان وغیرہ طلب کیے. اور پھر آگے لکھا ہے، یہ بڑی اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں اور مشہور ہے، آپ سب نے سنی ہو. ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ یسوع مسیح جو ہے یہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے. بال-زبول یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ ایک دیوتا کا بہت بڑا اس زمانے میں بال-زبول، اور اس سے مراد شیطان ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے بدروہوں کو بال-زبول کی مدد سے، یعنی بدروہوں کے سردار یعنی شیطان کی مدد سے نکالتا ہے، تو پھر یسوع مسیح نے کچھ جواب بھی آگے دیتے ہیں، سب کچھ لکھا ہوا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے بیٹے اگر میں ایسا کرتا ہوں، بدروہوں کو اس کے سردار کی مدد سے نکالتا ہوں، تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے؟ وہی تمہارا انصاف کرے. اور پھر یسوع کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بدروہوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو پھر خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. آمین. اور یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، پھر یہاں پر یسوع مسیح ایک بڑی پاورفل بات ثبوت کے ساتھ دلیل دے کر واضح کرتا. اور جب ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے. آپ نے دھیان سے سننا ہی باتوں اور سمجھ کر جانا. اور یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی. اور دوسرا کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں. شیطان. ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے ذہن حاضر رکھیں. ابھی تو صبح اٹھ کر آئے ہیں، فریش ہے، کوئی کام نہیں ایسا کیتا. ہاں کھانا شانا کھاتے ہیں، آپ سوری. لیکن اگر میں بتاؤں گا نہیں تو سویرے ٹر جاؤں. یسوع مسیح کی اور شیطان کی بات ہوئی، دونوں کے زور کی بات ہو رہی. زوراور آدمی، ہم نے پڑھا ہے کہ جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے. ہاں میں نے کہا کہ حویلی کا مطلب ایک بڑا گھر ہے. آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں حویلیاں پنڈا چو نہیں آ سکتے، شہرہ مختلف جگہ تو نہیں آ سکتے. اور حویلی ایک بڑا گھر ہوا کرتا تھا جس میں درجنوں مکان اور بڑا سین اور بہت ساری اور چیزیں ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں پر حویلی سے مراد انسان کا دل ہے، گھر. حویلی کی یہ گھر، رہنے کی جگہ، سکونت کا. اور یہاں پر مراد جو روحانی طور پر ہے وہ انسان کا دل ہے، گھر. اور اس دل کو یعنی انسان کو کہہ لے خدا نے اپنے لیے بنایا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی حمد و ثنا کرے. لیکن جب انسان نے خدا کو رد کیا، جب انسان نے خدا کے کلام کو رد کیا، خطاؤں میں گناہوں میں پڑ گیا، تو پھر شیطان نے آ کر اس حویلی پر، اس دل پر قبضہ کر لیا. اور وہ زوراور ہے،
یسوع بیان کر رہا ہے کہ ہاں وہ بھی زوراور ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ جب کوئی زوراور آدمی ہتھیار لے کر اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا گھر محفوظ رہتا ہے. لیکن جب اس سے زیادہ کوئی زوراور آ جاتا ہے تو اس کو نہتا کر دیتا ہے، اس کے ہتھیار چھین لیتا ہے جن پر اس کا بھروسہ تھا، اور اس کے گھر کو لوٹ لیتا ہے. اور یسوع بتا رہا دراصل یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ زوراور ہوں. آمین. جب فریسی دیگر یہودی اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ تو ان کے سردار شیطان کی مدد سے نکالتا، مگر یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ زوراور ضرور ہے، لیکن میں نے آ کر اس کے اختیار کو ختم کیا ہے. اور جب زوراور یا زوراوری کی بات ہم کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں، دھیان کیجیے کہ شروع سے ہسٹری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ زمین پر بھی یہی دستور ہے. طاقتور بادشاہ کمزور بادشاہوں پر حملہ کر کے انہیں زیر کر لیا کرتے تھے، ان کی جگہوں پر قبضہ کر لیتے تھے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو اسیر یا بندی بنا کر لے جایا کرتے تھے. بائبل بھری پڑی ہے. اور پھر لکھا ہے، میں نے کئی بار مال غنیمت کا مطلب بتایا کہ رسول مال غنیمت کیا ہے؟ 1000 دفعہ میں نے بتایا کہ مال غنیمت جنگ میں لوٹے ہوئے سامان کو کہتے ہیں. جو لوگ ہار جاتے تھے، جیتنے والا اس کا مال لوٹ لیتا تھا، وہ مال غنیمت. اور یہاں پر ایسی ہی باتیں ہم کر رہے ہیں. یسوع کہہ رہا ہے کہ زوراور سے زیادہ زوراور اور پاورفل جب آتا ہے تو کیونکہ اس سے زیادہ زوراور ہے وہ اس پر غالب آتا ہے. اور آج بھی اس زمین پر ملکوں کو دیکھ رہے ہیں. آج امریکہ کا سکہ ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا میں وہ جانا جاتا ہے، وہ سپر پاور ہے، اور ساری دنیا میں اس کی کرنسی، اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے. ڈالر کا کاروبار ساری دنیا میں ہوتا ہے کیونکہ ہی از پاورفل، بلکہ موسٹ پاورفل. طاقتور ریاستیں اور بھی ہیں، لیکن اس وقت موجودہ زمانے میں یو ایس اے، امریکہ جو ہے وہ موسٹ پاورفل اسٹیٹ ہے. اس کے پاس ہر ایک وہ چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. ہتھیاروں کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں. ہتھیار ساری دنیا کے پاس ہے، لیکن جو چیزیں ہتھیار یا اسلحہ امریکہ کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. وہ پاورفل ہے، اس لیے ساری دنیا پر وہ پھیلے ہوئے اور چھائے ہوئے، اور جہاں مرضی وہ جنگ بھی کر لیتے ہیں، فتح پاتے ہیں. اور آج بھی میں نے کہا یہ اصول ہے، اور یہ ہم موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. طاقتور شخص، طاقتور لوگ، قبیلے جو ہیں وہ کمزوروں کو دباتے ہیں. لیکن یسوع مسیح اور شیطان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یسوع مسیح یہی بتا رہا ہے کہ ہاں شیطان حویلیوں پر، دلوں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن ہاں وہ زوراور تھا، وہ اسلحے سے لیس تھا، اس کے پاس اسلحہ تھا، اور اس اسلحے پر، ان ہتھیاروں پر اسے بڑا بھروسہ تھا. یعنی اس کی قوت، اس کا اختیار، اس کی پاور. اور جو انسان بدرو گرفتہ ہے، شیطان کے شکنجے میں، اس پر شیطان کا کنٹرول ہے. ہاں وہ اس پر حکومت کر رہا ہے، اور جو لوگ اس کے ہیں وہ ان پر پہرے داری کرتا ہے. وہ پہرے داری اس لیے کرتا ہے تاکہ کہیں کوئی آ کر ان حویلیوں کو، ان دلوں کو اس کے ہاتھ سے چھین نہ لے جائے. لیکن یسوع یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ ہاں شیطان جو ہے وہ زوراور ضرور ہے، شیطان جو ہے وہ زوراور آدمی ضرور ہے، اور کئیوں کے دلوں پر، حویلیوں پر وہ حکومت ضرور کر رہا ہے. لیکن جب میں آیا ہوں، جب میرا ظہور ہوا ہے، ہاں میں موت سے کرتا ہوں، ہاں میں شفائیں دیتا ہوں، ہاں میرے آنے کا مقصد، میرے شفائیں دینے کا مقصد، عجائبات کرنے کا مقصد، معجزات دکھانے کا سارا زور اور مقصد صرف اور صرف ایک بات پر ہے کہ میں شیطان کو اور اس کے اختیار کو ختم، تباہ
मैंने आकर उसे बांध लिया है। आप जानते हैं कि यीशु के नाम से इब्लीस को ताला लगता है। और क्या हमने पढ़ा है कि जब कोई जोरावर आदमी, और मैंने दुनियावी मिसालें आपको दी है कि दुनिया में अगर कोई ताकतवर इंसान है, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हवेली, अपनी कार या जायदाद या बिजनेस या इदारे किसी की भी रखवाली कर रहा है, करवा रहा है, लेकिन अगर वहां पर उनसे ज्यादा जोरावर आ जाते हैं, जिनके पास ज्यादा मजबूत और पावरफुल असलहा है, जो शायद उससे बड़े ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास शायद ज्यादा पावर है, जब वो आएंगे तो उन्हें आसानी से लूट लेंगे, उनके असले को से छीन लेंगे जिन पर उनका भरोसा है। इसी तरह यीशु कह रहे हैं कि मैंने आकर इब्लीस के इख्तियार को, जिस पर उसे बड़ा भरोसा था, जिस पर वो बड़ा यकीन करता था, मैंने आकर उस हथियार को, उस असले को, उस पावर और इख्तियार को छीन लिया है, उसे खाली कर दिया है, बेवकूफ और बेताकत कर दिया है, और मैंने उसके माल को लूट लिया है और लोगों में बांट दिया। और जब बांटने की बात हम यहां पर कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसकी फतह से उसके सारे लोग जो है वो फायदे हासिल करते हैं। आमीन। बांट देने का मतलब, जब जंग में माल सब लोगों का जो हार गए हैं, छीन कर लूट कर लोग क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, उनका फायदा होता है। लेकिन यहां पर यीशु कह रहे हैं, इसके कहने का मतलब यह है, जब वो कह रहे हैं कि मैंने लूट कर लोगों में बांटा, यानी जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसे मानने वाले हैं, इस इख्तियार से, इस फतह से वो भी फायदा हासिल कर रहे हैं, वो भी यीशु मसीह के साथी हैं, यीशु मसीह के साथ हैं। यीशु ने जब फतह पाई है तो ये फतह दरअसल उसके लोगों की है। यीशु ने जब उसे कंट्रोल में किया है तो ये इख्तियार दरअसल यीशु ने अपने लोगों को भी दिया है, और उसके लोग भी जहां कहीं जाते हैं उसी इख्तियार के साथ, उसी नाम के साथ, जिसमें कुव्वत, बरकत और पावर है, और जो पर्सनैलिटी, हाँ वो पर्सनैलिटी खुद वहां पर जाती है, जो दावा कर रही है कि हाँ शैतान ज्यादा जोरावर था, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा जोरावर हूं। और आज मौजूदा जमाने में उसके लोग जहां कहीं जाते हैं वो जोरावर से जोरावर, यानी यीशु के आगे जाता है, और आगे होकर वो अपने लोगों में काम करता है, और उसके लोग उसके नाम में उस फतह के साथ, इख्तियार के साथ उसे ऑर्डर देते हैं, और इब्लीस को, उसकी रूहों को यीशु के नाम में ताला लग जाता है, और यूं उसके लोग, यानी यीशु के लोग जो है वो भी फतह पाते हैं, बल्कि फतह से बढ़कर वो यीशु के नाम में गलबा हासिल करते हैं, क्योंकि खाली खुदा उनके साथ। और अब जानते हैं कि शैतान ने, हाँ, जिन लोगों पर आज भी वो हुकूमत कर रहा है, जिनके ज़हन बंद है, जिनकी आंखों पर उसने पर्दा डाल रखा, वो आज भी उसके हाथ से दुख उठा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को जाना और समझा, वो आजाद किए गए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सलीब पर मैं आपके साथ सीख रहा हूं कि यीशु मसीह के आने का मकसद मौत से शिफाएं देना, अपने जोर, अपनी पावर को जाहिर करना, सलीब पर जान देना, मौजज़ा पैदा होना, इन सब का एक ही मकसद था कि वो उस दुश्मन को, शैतान को, उसके जोर को कुचलने के लिए आया था, और उसने ऐसा कर दिखाया, और वो साबित कर, वो कह रहे हैं कि हाँ उसके पास जोर था, लेकिन मैं उससे ज्यादा जोरावर, मेरे पास जो हथियार यानी कुव्वत है, वो उसकी कुव्वत से, उसके हथियार से कहीं ज्यादा आला है और बड़ा है। और फिर आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर जान उन्होंने दी, तो वो उनकी रूह जो है वो नीचे जाती है, और लिखा है खुदा के कलाम में, ज़बूर 68 में नबूवत है। उसके बाद इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल से उस हवाले को कोट करता है कि जब उसने आग में बाला को सऊद फरमाया तो किन्हें साथ ले गए? हाँ, बहुत सारी कैदी रूहों को, जिनमें उसने मुनादी,
جو اس پر ایمان لائے وہ لے گیا ساتھ. وہ اسی لیے آیا تھا کہ رہائی دے, وہ اسی لیے آیا تھا کہ چھٹکارا دے, وہ اسی لیے آیا تاکہ اعلانیہ لوگوں کو یہ بتائے کہ میں جو تم پر حکومت کر رہا تھا اس سے زیادہ زوراور ہوں. وہ اپنے لوگوں کی حویلیاں دل ان پر حکومت کر رہا تھا. جیسے یہاں پر گونگی بدرو جو ہے وہ نکالی گئی اور اسی سے ایشو ہوا, اور یسوع کہہ رہا کہ ہاں, اور الزام لگایا گیا ہے کہ یہ سردار یعنی بدروؤں کے سردار شیطان کی مدد سے نکالتا ہے. اور یسوع نے جواب دیتا ہے, اور یسوع بتاتا ہے کہ میں اس سے زیادہ زوراور ہوں. جن کی بات تم کر رہے ہو, جس سردار کی بات تم کر رہے ہو, میں اس سے زیادہ زوراور ہوں. اور یسوع صرف کہتا ہی نہیں ہے, وہ کرتا ہے. پہلے اس نے کیا ہے, اور کرنے کے بعد اس نے اعلانیہ بتایا کہ جس سردار کی تم بات کر رہے ہو, جس بازبول کی تم بات کر رہے ہو, جسے تم بات درواں کا سردار کہتے ہو, وہ مجھ سے زور اور پاور میں کم ہے. ہاں میں آیا ہوں اور میں نے اس کے ہتھیاروں کو چھین لیا ہے جن پر اسے بڑا بھروسہ تھا. میں نے اس کے اختیار کو ملیا میٹ کر دیا ہے, میں نے اس کے اختیار کو ختم کر دیا ہے, روند دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے زیادہ زوراور ہے. لیکن جب کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے, اور یسوع مسیح جب ہم غلبے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں وہ غالب ہے. اور مقدس یوحنا کی انجیل میں بھی وہ واضح کہتا ہے کہ اطمینان رکھو میں غالب آیا ہوں. کس پر؟ گناہ پر. کس پر؟ شیطان پر. کس پر؟ اس کے سارے اختیار پر, ہتھیار جس کی بات ہم کر رہے ہیں. کس پر؟ موت پر. میں غالب آیا ہوں. یسوع مسیح جو ہے وہ غالب آیا ہے, وہ غالب یا غلبہ حاصل کرنے والی شخصیت ہے. اور اس نے آ کر شیطان کے سارے کنٹرول کو اور قوت کو ختم کر دیا, چھین لیا. اس نے اس کا اختیار چھین لیا. اور چھیننے والا جو ہے وہ زوراور ہوتا ہے, کمزور کبھی نہیں کھو سکتا. کہ کھو سکتا نا, ہمیشہ زوراور جو ہے وہی چھیننے کی قوت رکھتا ہے. جو کمزور ہے وہ چھین نہیں سکتا. اور یسوع جو ہے وہ زوراور ہے, وہ غالب ہے, وہ زوراور شخصیت ہے, وہ غالب ہے. وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے اس کے اختیار کو وہ نیست کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اور مال کو لوگوں میں بانٹتا ہے, فتح کو اپنے لوگوں میں بانٹتا ہے, اختیار کو وہ لوگوں میں بانٹتا ہے, شادمانی کو وہ لوگوں میں بانٹتا ہے, خوشی کو وہ لوگوں میں بانٹتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے, جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے, اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. ہاں, ایک اور جگہ پر غالباً مقدس یوحنا ہی کی انجیل کا واقعہ ہے کہ جب مقدس یوحنا نے اور اس کے ساتھ ایک دو شاگرد اور تھے, کسی ایسے شخص کو منادی کرتے دیکھا جو یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھے, ان کے ساتھ نہیں, تو وہ روک رہے تھے. سوالہ یاد ہے کسی کو؟ پڑھا ہوا ہے نا. اور یوحنا آ کے یسوع کو بتا رہا ہے, جیسے یہاں پر یہ میں نے آیت پڑھی, یسوع کہہ رہا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے. اب یہاں پر بات ایک ہی, ہاں یہاں پر لفظوں کا تھوڑا سا فرق. وہاں پر یسوع نے کہا جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ, کیونکہ یوحنا نے کہا کہ خداوند ہم نے تیرے نام سے ایک شخص کو شاید بدروہیں نکالتے دیکھا یا منادی کرتے دیکھا. لیکن یسوع نے چڑکتا ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو یسوع کے ساتھ ہیں, یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. یہ شخص یسوع کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ کس طرح یہ کام کر سکتا. لیکن یسوع بتاتا کہ رہنے دو, جو میرے خلاف نہیں ہے وہ میرے ساتھ ہے.
ہمارے اندر بھی کئی بار تنگ نظری پائی جاتی ہے، جڑا میرے چرچ کا نہیں وہ میرے نال نہیں ہے، لیکن یسوع کہتا ہے ہم سب جتنے چرچز ہیں، آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں، وہ کسی بھی چرچ کا ہے، وہ سب خدا کا خاندان ہے۔ جب مسیح کی بات آتی ہے تو ہم مسیح کے وسیلے سے، لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، یوحنا ایک بار اکثر ریپیٹ ہوتی رہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، جتنے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، چرچ کوئی بھی ہے ہمارا، جب یسوع مسیح پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں تو ہم سارے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا خاندان ہیں، اور وہاں پر وہ تنگ نظری سے دیکھ رہے تھے، لیکن یسوع ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے کہ جو میرے خلاف نہیں وہ میرے ساتھ ہے، ہاں وہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر بھی یسوع نے کہا جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، جب میں، سنیں میری بات، جب میں آیا ہوں، جب میں لوگوں کے روبرو بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، اور جب میں نے لوگوں کے روبرو اس زوراور کو یعنی ابلیس کو باندھ لیا ہے، میں نے ثابت کیا ہے کہ میں اس سے زیادہ با اختیار ہوں، زوراور ہوں، طاقتور ہوں، پھر بھی اگر کوئی مجھے نہیں مانتا، ابھی تک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ میرے خلاف ہے، وہ میری خلاف ورزی کرتا ہے، وہ میرے کلام کو رد کرتا ہے، وہ میرے زور کو رد کرتا ہے، وہ میرے حکموں کو رد کرتا ہے۔ جیسے آج بھی آپ اس بات کو یوں لے سکتے ہیں، یہاں پر خدا کے کلام کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ نشے اور ان کی لعنتوں میں پھنسے ہوئے، پیغام دیا جا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو، قوت کو، وہ سنتے ہیں اس کے کلام میں سے، تو بھی وہ انہی ناپاک اور گندی چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے اندر وہ مگن رہتے ہیں، اور پھر وہ یوں یسوع مسیح کے خلاف ہوئے۔ اور یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے جو اللہ نے پڑھا ہے، 24ویں آیت میں لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی آیت بتاؤں، بدروح کے نکلنے میں اور نکالے جانے میں فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نکلنا ایک ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، لیکن جب یسوع نکالتا ہے، جب ہم یہاں پر ظہر کی بات کر رہے ہیں، آپ مختلف حوالوں میں پڑھیں، جب یسوع مسیح نے اس آدمی کے بیٹے میں سے بدروح نکالی، یسوع نے کہا اس میں پھر کبھی داخل نہ ہونا۔ جب نکالی جاتی ہے یسوع کے نام میں تو پھر وہ واپس آنے کی جرات نہیں کرتی اتنی جلدی، لیکن جب خود نکلتی ہے تو پھر واپس آ جاتی ہے۔ اور اگر نکالی بھی گئی ہے، دو تین وجوہات ہوتی، اگر نکالی بھی گئی ہے تو پھر میں نے جیسے کہا کہ برائی کے ساتھ، جیسے یسوع کہہ رہے ہیں جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پر دل کو صاف نہیں کرتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر وہ میرے خلاف ہے، کیونکہ ابلیس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، گندگی اب تک اس کے اندر ہے، اور بدروح واپس آ جاتی ہے۔ اس کے آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے، ہاں اپنے گھر کے اندر، حویلی سے بات کی ہے نا شروع میں نے، حویلی کا مطلب کی ہے گھر، اور ہمارے جو گھر ہیں جن میں رہتے ہیں وہاں ہم جھاڑو لگاتے ہیں، ڈالیں روز ڈالیں، صرف جھاڑو سے کام نہیں چلتا، دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اوپر سے جھاڑو لگا لیں، کچرا اکٹھا کر لیں، تو نیچے کونوں میں مختلف جگہوں پر گندگی رہ جاتی ہے، لیکن دونوں سے دھونے سے واش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جب واش کرتے ہیں اسی طرح شاید بہت بار ہم ظاہری چیزوں کو جو لوگوں کو نظر آتی ہے انہیں تو ہم کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن اندر جو پوشیدہ گند ہے، پوشیدہ گناہ ہے، چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ ہم نہیں نکالتے، نہیں دیتے، اور گناہ جو ہے ابھی تک ہمارے اندر ہے، اور یوں ہم یسوع مسیح کے مخالف ٹھہرتے ہیں، یوں ہم یسوع مسیح کے خلاف جا رہے ہیں۔ صرف جھاڑو کے ساتھ اوپر سے کچرا نہیں ہٹانا، دھونا ہے، دل کو دھونے کی ضرورت ہے۔ میں زبانی کلامی بات نہیں، اور میں پادری کا بڑا وفادار ہوں، ساتھ خدا کا بڑا وفادار، لیکن بعد میں میرے کام اور ہے، میں بکھرے کام لا کے بیٹھا، شکل دکھانے میں چرچ میں آتا ہوں، لیکن یہ بات میں نے اپنے گھر میں بھی شروع کی ہوئی، میرا مقصد پیچھے کچھ اور ہے۔
لیکن چرچ کا نام رکھا ہوا ہے پاسٹر یوسف کا چرچ، فلانے پادری کا چرچ، اس پادری کا. دس از چیٹنگ. آپ ظاہری طور پر دکھا رہے ہیں، پر پادری اس کو سب پتا ہے. اگر وہ نہیں کچھ کہتا تو یہ آپ جو سمجھے کہہ لیں، لیکن ہی نوز. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو خادم ہے خدا کے خادم جو ہے وہ یسوع مسیح کے نمائندے. اور نمائندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ کیا مطلب ہے نمائندے کا؟ نمائندے کا مطلب ہوتا ہے جیسے پاکستان سے باہر جو جاتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں. جو نمائندہ باہر جاتا ہے وہ پاکستان کے بارے میں بتاتا ہے، پیش کرتا ہے. انڈیا کا نمائندہ انڈیا کی نمائندگی کرتا ہے. ہر ملک کا نمائندہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے. اسی طرح یسوع مسیح کے جو خدام ہے، خادم ہے، وہ یسوع مسیح کے نمائندے ہیں. وہ یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ یسوع مسیح کی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں. اور تو صاف کر لیا، لیکن اندر یسوع کو نظر آ رہا ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری طرف نہیں ہو تو پھر میرے خلاف بلایا. اوپر سے صفائی کی ہے، لیکن اندر میرا جو ہے وہ دھلا نہیں. جب کوئی دھوتا نہیں ہے، اسی لعنت میں چل جاتا ہے، سنتا ہے لیکن نکال دیتا ہے، اسی گندگی میں پھنسا ہے. ابلیسی تصویریں اس کے پیچھے ہیں، کام کر رہی ہیں. اس کا دل اس نے دھویا نہیں ہے، دل سے اقرار نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، توبہ نہیں کی، تو اب تک وہ یسوع کا مخالف ٹھہرا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے. اور یسوع کہتا ہے کہ ایسا شخص میرے خلاف ہے. اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں چرچ آتا ہوں، چرچ آتی ہوں، پر اندر کیا ہے؟ کیا نیگیٹو تو نہیں سوچ رہا؟ کیا کہیں گندگی میرے اندر تو نہیں ہے؟ میرے دل کو، میرے دماغ کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے، جس نے مجھے دیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، کلام کو سن لیا ہے، پر پھر بھی میری طرف نہیں مڑا، ایمان نہیں لایا، اب تک وہ میرے خلاف ہے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا. اس کا مطلب یہی ہے وہ بکھیرتا ہے، وہ بکھیرتا ہے. جو جمع نہیں کرتا، جو میری باتوں کو نہیں مانتا، ایمان نہیں رکھتا، جو اب تک ابلیس کے ساتھ جڑا ہے، جس کے اندر اب تک گناہ ہے، شیطان ناچ رہا ہے، وہ بکھیرتا ہے. بکھیرنا کہہ رہا ہے وہ ضائع کرتا ہے جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا. اب دیکھیں نا، کسان بکھیرتا ہے، وہ بکھیرتا اس لیے تاکہ فصل پیدا ہو. لیکن یہاں پر یسوع کا مطلب جو جمع نہیں کرتا میرے ساتھ. اور بکھیرنے کا مطلب ضائع کرنا بھی، دونوں سینس میں. کسان دانا بکھیرتا ہے فصل کے لیے، لیکن کچھ چیزیں بکھیری جاتی ہیں ضائع کرنے کے لیے. یہاں پر یسوع کا یہی مطلب کہ جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیر رہا ہے، یعنی وہ پھیلا رہا ہے، وہ ضائع کر رہا ہے. اور جو میرے ساتھ جمع کر رہا ہے، اس کا جمع کیا ہوا جو ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. جیسے اس نے کہا ہے کہ اپنا خزانہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جمع کرو، جہاں چرایا نہیں جاتا، جہاں زنگ نہیں لگتا، جہاں کیڑا نہیں کھاتا. ہاں، جو یسوع کے ساتھ جمع کرتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے، جو کلام پر عمل کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو پاکیزہ ہے، جس کا دل دھلا ہوا ہے، اس کا جمع کیا ہوا محفوظ کر لیا جاتا ہے. وہ سیف ہے، وہ یسوع کے ہاتھ کے تلے ہے، وہ آسمان پر جمع ہو رہا ہے، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ دنیا سے جمع کرا کے ضائع ہوئے، یہاں پر جمع کیا ضائع ہو جاتا ہے میرے عزیزو. یہاں پر جمع کیا کبھی سیف نہیں ہوتا. ہمارے پیرنٹس، ماں باپ، بہن بھائی، سب کچھ یہاں سے مٹ جائے گا. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسی انجیل کے اندر وہ تمثیل پائی جاتی ہے کہ کسی شخص نے فصل بوئی تھی، اس کی زمین پر بڑی فصل ہوئی تھی، ہے نا، آپ جانتے ہیں نا. اور جس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، وہ کی کروں گا، میں نہیں پتا آپ کو. ہاں، اس نے کہا کہ میں چھوٹی کوٹھیاں ڈھا کر بڑے گودام بناؤں اور اناج جمع کروں گا، ذخیرہ کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ کھا لے پی لے، تیرے پاس بڑے سالوں کا انتظام ہے. لیکن یسوع کیا کہتا ہے؟ اچھا، لوگ تیسرا بیٹھے جس طرح پتہ نہیں، یہ تو بڑی مشہور تمثیل.
لیکن یہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ سننے اور پڑھنے میں کتنے تیز. ہم نہیں پڑھتے کلام اور یاد بھی رکھتے. یاد رکھیں گے تو پھر کلام نکلے گا. جب اندر کریں گے نا کلام تو پھر نکلے گا یہی. ہاں یسوع نے یہی کہا تھا کہ اے نادان آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے, تو مر جائے. تو پھر یسوع کہتا ہے جو اس نے جمع کیا کس کے فائدے کا ہے. اس کے تو کسی دوسرے تو کریں گے استعمال, لیکن اس کے کسی فائدے کا نہیں, کیونکہ وہ زمینی ہے. اور اسی بھی افسوس دے نالے تھے. میں بھی تھوڑے نال پچھے ہی ہوں, وہ وکھرا نہیں, اپنے آپ کو پہلے میں رکھتا ہوں کہ غصہ نہ کرنا. ہم سب تو زمین پر ہیں, لیکن ہاں یہ بات اللہ کہہ کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے خود ہی جانتے ہیں. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ کون یہاں کیا جمع کر رہا ہے. لیکن میکسیمم 90% سے زیادہ ہم مسیحی لوگ جن کے لیے اتنے وعدے ہیں, یہ افسوس کی بات ہے کہ 90% سے زیادہ % ہم لوگ زمینی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے اور تھوڑا جیسی آسان کر دینے خدا تھے. کچھ وقت ہم خدا کو دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم لوگوں نے تیر مار دیا ہے. لیکن اب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہم نے پڑھا ہے نا ہمارا, مقدس لوکا کی انجیل کے اندر یسوع مسیح کو بڑی دعا کو پرسنالٹی پیش کیا گیا ہے. پہاڑوں پر جا کے وہ دعا کرتا, ویرانوں میں جا کر وہ دعائیں کرتا, وہ صحراؤں میں جا کر دعا کرتا. یہ ہوتا ہے بونا, جمع کرنا, روحانی کلام اس کے اندر ہے. فریسی فقی جو بائبل مقدس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کے منہ بند کرتا ہے, کلام اندر سے نکلتا ہے. صدوقی کہتے ہیں قیامت نہیں, یسوع کہتا ہے تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, تم اس کا انکار کر رہے ہو, کہتے ہو کہ ہمیں معلوم ہے, لیکن کہتے ہو قیامت کا تصور نہیں. دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہے. انہوں نے کلام نہیں سی ہو. پہلی 5 کتابوں کی بات وہ کرتے تھے اور یسوع سے بحث کر کہتے تھے ہمیں آتا ہے. یسوع کہتا ہے نہیں آتا, تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے تم الٹا کہہ رہے. کتوں ہونا ہے؟ شیطان جب بات کرتا ہے آزمائش کے وقت تو یسوع اسی کلام, وہ کلام بولتا ہے, یسوع بھی کلام سے جواب دے رہا. یہ ہے جمع کرنا, کلام پڑھوں, پریئر کروں, یسوع کی طرح جیسے وہ دعا میں رہتے ڈے نائٹ میں میکسیمم کوشش کروں. اور رات کو کسی فیملی میں یہی بات ہو رہی تھی بائبل کو پڑھنے کی اور دعا کرنے کی, تو کوئی نہیں کرنسی کر دیں گی دعا. بھائی آپ چرچ نہیں اگر آ رہے ہیں کسی وجہ سے, آپ کی پرابلم تو سب کی ہوتی ہے, تو آپ کی روحانیت کہاں پر ہے؟ آپ کیوں ہر روز 1-2 گھنٹہ دعا میں نہیں ٹھہرتے؟ آپ کیوں بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے؟ یہ ہے روحانی طور پر جمع کرنا. اور اسی لیے یسوع بات کر رہا ہے کہ جو یہ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے, وہ ویسٹ ہے. بنا رہے ہم لوگ محل, لے لے ساری دنیا کی سازیں, چھڑ جائیں ایسا, چھڑ جانا ایسا سب کچھ, اچھے محل چبارے تیرے اور نہ نمال ہے. لیکن اگر کچھ کام آئے گا تو وہ خزانہ جو آسمان پر جمع کیا ہوا ہے, روحانی مشقیں, روحانیت جو ہے وہ میرے کام آئے گی, ہمارے کام آئے گی. اس لیے میں میسج آپ کو چیلنج یہی دے رہا ہوں, نتیجہ یہی نکالتا ہوں کہ میں کہاں پر ہوں. کیا میں جمع کر رہا ہوں مسیح کے ساتھ, کر رہی ہوں, یا بکھیر رہا ہوں, ضائع کر رہا ہوں. اس لیے مجھے صرف اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا جمع کر رہے ہیں, جسمانی چیزیں یا روحانی چیزیں. ہاں یسوع نے تو کہا ہے کہ ذخیرے سے وہ تو منع کرتا ہے. ہم لوگ ہر چیز میں میسج لمبا ہو جائے گا میرا. یسوع کے کلام میں, خدا کے کلام میں لکھا ہے, یہ دیکھیں میری بات سنیں, ہم لوگ الٹا انسان کرتے ہیں. خدا کا کلام تو بھائی ترتیب ہے, لکھا ہے وہ ترتیب کا خدا. رات اس نے کس کے لیے بنائی؟ آرام کے لیے. تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈے نائٹ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے, ہاں یہ انسانوں نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ہم انسانوں نے سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے, پر خدا کا کلام تو ایسا نہیں کہے, وہ نہیں ایسا کہے. رات اس نے آرام کرنے کے لیے, پر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے, اپنی دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا ڈے نائٹ کام ہو. ڈے نائٹ ہم کام کرتے ہیں پر دعا نہیں کر سکتے. یہی تو بات ہے جمع کرنے کی اور بکھیرنے کی. کیا جمع کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں ایک ہی جگہ پر ٹک جائیں. کسی ایک چرچ کو دیکھیں جہاں پر آپ کو اچھا لگتا ہے, کسی ایک پادری کو دیکھیں,
वहाँ पर टिक जाए और मेहनत करें, जमा करें, ताकि हमारा जमा किया हुआ जो है वो हमारे काम आ सके आखिर में। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए आंखों को बंद करें और दुआ करें। आज शायर बानी है, जो लोग इसमें शरीक होते हैं वो दुआ करना शुरू करें। प्रेज गॉड।